दिसंबर 2023 से मैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सीएसपी अफसरान हैं, उनके दरमियान डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू टैलेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। सीनियर्स को भी ख्याल होना चाहिए कि अपने जो जूनियर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ का भी पता हो, उनकी फिजिकल हेल्थ है उसका भी पता हो, उनकी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसका भी पता हो। इस तरह की एक ठीक है। कमेटी बनाएं कि अगर किसी भी ऑफिसर को, किसी ऑफिशियल को कोई इस तरह के इश्यूज हैं तो वो उनको सुने। आपके साथ कभी ऐसा फेज़ हुआ कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में या डिप्रेशन में चले गए हों? बाज़ औक़ात आपके पास बड़े मुश्किल टास्क आपको असाइन किए गए होते हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। सो नहीं पाते उसी काम के जो है ना हुँ। वो प्रेशर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराह इकरार्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बहुत से ऐसे सवालात जो मेरे ज़हन में भी हैं, आपके ज़हन में भी हैं, वो उनसे पूछने जा रही हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली अवाम के ऐसे मसले से डील करते हैं जो कि एक बुनियादी मसला है। कहते हैं ना जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये खुराक उसमें शामिल हो जाती है और खुराक से रिलेटेड जितने मसाइल इस वक्त पंजाब में दरपेश हैं, वो सारे इनसे डिस्कस करेंगे। ये गुज़िश्ता साल के दौरान और उससे पहले भी अभी भी क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, कहाँ-कहाँ इदारा लैग करता है, किन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। डीजी फूड मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मैं इस तर्ज का प्रोग्राम किया करती थी, तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने जा रहा है क्योंकि मैंने भी ऑन ग्राउंड बहुत सी चीज़ें देखी थी जिसके मुतालिक मुझे इनसे सवाल करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? 37 कॉमन से आपका ताल्लुक़ है। आजकल आप डीजी फूड के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले किस रैंक पर कहाँ-कहाँ आप जॉब कर चुके हैं? जी मैडम, मेरा ताल्लुक गुजरात से है और 37 कॉमन्स पीएएस और इस वक्त दिसंबर 2023 से मैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और उससे पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन था, उससे पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी टू सीएम था, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग था, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी होम, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स, उससे पहले डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन्स। तो ये एक लंबी जो है वो जर्नी है जो कि तकरीबन 16 साल के ऊपर मुहित है और जिसके अंदर अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत सी अच्छी जगहों पर पे काम करके आवाम को रिलीफ़ करने का, प्रोवाइड करने का और गवर्नमेंट के जो असाइन्ड टास्क थे उनको कंप्लीट करने का जो है वो काम का मौका मिला। वंडरफुल जी, एक वाक़ई बड़ी लंबी फ़हरिस्त हमारे सामने आ गई। एक सवाल जो कि आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो तालीम आपने हासिल की, जो इम्तिहान आपने पास किया और उस इम्तिहान के नतीजे में जो इतनी सारी आपने सर्विस अवाम के मुख्तलिफ़ इदारों में सरअंजाम दी, उससे मुतल्लिक है। हमने देखा है कि जो सीएसपी अफ़सरान हैं, उनके दरमियान डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम क्रीम कहते हैं जो भी अफ़सरान हैं, जो भी इस पूरे प्रोसेस से गुज़र के आगे आते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या ये चैलेंज को फ़ेस नहीं कर पाते? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या क्या ऐसा सिलसिला होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो हो जाते हैं, बल्कि हमने केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। देखिए मैडम, इसमें 2 चीज़ें मैं तो अक्सर अपने जूनियर्स को ये कहता हूँ, हैप्पीनेस का एक फ़ॉर्मूला है, हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू टैलेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को आप एनहांस करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। ठीक है। अगर आपके अंदर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर आ जाए कि मैंने जो है मैं लोगों से बेहतर प्लेस्ड हूँ, कि हुँ, मुझे उसने सीएसएस में कामयाबी अता की, मुझे पुलिस या डीएमजी ग्रुप जो है वो दिया और मेरे इतने सबॉर्डिनेट्स जो हैं मेरे नीचे नीचे जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं उनसे ज़्यादा मैं क्वालिफ़ाइड भी हूँ और अच्छी जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे प्लेस किया है। तो फिर आपके अंदर इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं नहीं आएँगे, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है इंसान इंसान है ना, तो वो कई इस तरह की फ़ेज़ेस में चला जाता है जहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर पीयर प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, समटाइम्स पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पे उस तरह से कैरी नहीं कर पा रहा होता। तो इस तरह की पोज़ीशन के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें,
کچھ ٹائم ٹھیک کے ہے. لیے چھٹی لے لیں. آپ اس فیز آف مائنڈ سے جلدی باہر آنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئرز کو بھی خیال ہونا چاہیے اپنے ہاں, جونیئرز دیٹس دا کی. پوائنٹ. بعض اوقات سینئرز ریلیف نہیں دے رہے ہوتے, ایک آفیسر چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سینئرز نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سینئرز کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کا بھی پتہ ہو, ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کا بھی پتہ ہو, ان کی اسپرچول جو ہیلتھ ہے اس کا بھی پتہ ہو. کیونکہ ہر کسی کو اب دیکھیں جیسے جیسے دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے اسپیشلائزیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے, تو اس میں اب ہیلتھ ڈزنٹ مین کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ انکلوڈس آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی سوشل ہیلتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچول ہیلتھ. سو ٹرو. یہ سب اکٹھی ہوں گی تب آپ کی ہیلتھ بنے گی. تو اٹ مینس کہ آپ کو اپنی ان چاروں ہیلتھ جو ہے اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے کیری نہیں کر پا رہے ہو, آپ کے اندر نیگیٹو ٹینڈنسیز آ رہی ہیں, آپ کے اندر ایک اینگزائٹی یا کوئی ڈپریشن والا فیز آ رہا ہے, تو ضرور چھٹی لیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اپنے ان دوستوں کو ٹائم دیں جن کے ساتھ مل کے آپ خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ٹرینڈ سے بچا جا سکتا ہے. اور میں اپنے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ بالکل جو ہے وہ کیا کریں کہ ایک کمیٹی بنائیں, اس طرح کی ایک کمیٹی بنائیں کہ اگر کسی بھی آفیسر کو, کسی آفیشل کو کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ ان کو سنیں, وہ ان کی بات کو سمجھ کر ان کو جو بھی مناسب طریقے سے وہاں سے اگر ریسکیو کیا جا سکتا ہے اس پوزیشن سے, یا جو ہے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے, تو ضرور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بلکہ میں تو ایک سجیشن یہ بھی دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ایک ایسا سینٹر بنا دیا جانا چاہیے جہاں پر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ, یعنی ایک ایسا ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے جو ایسے مسئلوں کو کیٹر کر سکے. اچھا, آپ کے ساتھ کبھی ایسا فیز ہوا کہ جہاں آپ بہت زیادہ انگزائٹی میں یا ڈپریشن میں چلے گئے ہوں؟ دیکھیے میڈم, یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ بعض اوقات ایسے پریشرز ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کے پاس بڑے مشکل ٹاسک آپ کو اسائن کیے گئے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے, آپ بولتے ہیں مائنڈ کی بہت زیادہ آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ سو نہیں پاتے اسی کام کے جو ہے نا وہ پریشر کی وجہ سے. تو اس طرح کی فیزز ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو, میں تو یہ بھی اپنے جونیئرس کو کہتا ہوں کہ آپ کا جو کور جاب ہے اس کے اندر سے ایک پورشن جو ہے وہ سافٹ جاب کا تلاش کریں, اور وہیں سے آپ اپنی مینٹل ایز جو ہے وہ تلاش کریں. فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز جی. کارپوریشن تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ ہینڈی کرافٹس اور بچوں کی پینٹنگز کا میں نے جو ہے نا وہ ہینڈی کرافٹس وہاں پہ ویسے بھی اس جی جاب جی. کی ڈسکرپشن میں آتی ہے, تو میں نے وہاں پہ بچوں کی پینٹنگ کا ایک جو ہے نا وہ بنا لیا, اچھا. ایک سیکشن بنا لیا, اور میں نے کم از کم 6-7 ایسے کمپٹیشنز کروائے جس میں اسکولز کے بچے, کالجز کے اور یونیورسٹیز کے بچے آ کے پینٹنگز کرتے تھے. ان کو ہم نے مختلف ایک طرح سے ٹاپک دیا ہوتا تھا, تھیم دیا ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے اس نے مجھے جو ہے نا ایک کائنڈ آف آئی سرچڈ کائنڈ آف تھنگ کہ جس سے آپ اپنا ایک سافٹ جاب بھی تلاش کریں. یعنی ایک آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے آرٹس کے ذریعے سے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ابھی حالیہ جو آپ کی پوسٹنگ ہے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی. بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور جتنی بھاری ذمہ داری ہے پنجاب کے مسئلے بھی خوراک کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں. ویسے تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جتنی فعال یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی, وہ باقی صوبوں میں ان لائکلی ہے کہ ایسا ہو سکے, کیونکہ میں نے کراچی میں بھی پروگرام کیا, بلوچستان میں بھی جا کے ہم نے, کے پی میں بھی بہت بہتر کام کری. لیکن مسائل تو ہیں. آپ کی نظر میں ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو اب تک آپ کا ادارہ حل نہیں کر سکا یا آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے اسے ٹھیک کرنے میں؟ دیکھیے, میں اگر 2 سال کی اپنی سفر کو دیکھوں نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ ایک بڑا کامیاب سفر تھا, اور چیلنجز بالکل ہوتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, بہت سے ایسے ہرڈلز بھی ہوتے ہیں, سسٹمیٹک ہرڈلز ہوتے ہیں, آپ کے ود ان دا آفس بھی ایسے چھوٹے موٹے جو ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں جس کو آپ نے جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو ایشوز کے ساتھ ساتھ اگر میں اس سفر کو اس طرح سے دیکھوں کہ کیا کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ, میں خود نہیں کہتا, آپ کسی کو بھی سروے کر کے دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ٹینیور الحمدللہ بڑا ہی سکسیسفل جو رہا ہے. اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2023 میں ہماری جو آن ایوریج انسپیکشنز ہوتی تھیں وہ تقریباً 6 لاکھ سے کم تھیں, اور
آج ہم نے اس سال ہم نے جو ٹوٹل انسپیکشنز 2025 میں کی وہ کوئی 13,57,000 سے زیادہ تھیں. جو فائنس ہم کرتے تھے وہ تقریباً 660 ملین کے قریب فائنس تھے. اب وہ فائنس 1.67 بلین پہ چلے گئے. ایف آئی آرز جو 2023 میں ہماری تھیں وہ ٹوٹل ایف آئی آرز جو تھیں وہ 693 تھیں. اس سال صحیح. ہم نے جو ہے وہ 2624 ایف آئی آرز جو ہیں وہ دی ہیں. اسی طرح سے ملک مافیا اور جو میٹ میں اللیگل سلاٹرنگ کرنے والا مافیا تھا ان کو بالکل ہم نے کافی حد تک 85% 90% تک ہم نے ان کو روٹ آؤٹ کر دیا ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کر کے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے خود بات کی کہ ایسا مافیا جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے یا گوشت، ابھی آپ دیکھیے کہ 60,000 کے قریب مردہ مرغیوں کو بھی آپ نے برآمد کیا اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. ہمیں تو لاہور والوں کو تو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو گدھے کھانے والی قوم ہے. یہ بھی ایک مسئلہ رہا، پھر مردہ مرغیوں کا مسئلہ رہا، پھر فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ رہا، پھر دودھ میں ملاوٹ. یہ آپ نے جو اتنی بڑی بڑی تعداد ہمیں بتائی ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ حل نہ ہونا کیا ادارے کی ناکامی ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ پوری پکچر کو نہیں دیکھیں آپ اس کو کبھی بھی بلیک یا وائٹ میں نہیں کہہ سکتے. ریزن بینگ کہ یہ ادارہ بنا، اس نے آگے کام کرنا شروع کیا. اگر میں یہی ایک مثال دوں کہ پچھلے سال میں ہم نے 27 لاکھ لیٹر سے زیادہ جو مضر صحت کیمیکلز والا دودھ تھا اس کو تلف کیا. 11 لاکھ کلو گرام سے زیادہ مضر صحت گوشت کو تلف کیا جس میں مردہ مرغی کا گوشت بھی تھا. تو یہ ایک کامیابی ہے. اگر ادارہ نہ ہوتا تو یہ لوگوں کے پیٹ میں جانا تھا. جو 1168 ایف آئی آرز ہم نے دودھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کی، اگر ادارہ نہ ہوتا تو وہ دندناتے پھر رہے ہوتے. ان میں سے 10 ایف آئی آرز والے بندے اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ مطلب جو ہے نا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں. ابھی ان کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں. 660 ہم نے جو ملاوٹی یونٹ تھے دودھ کے ان کو ہم نے بند کیا. 325 کے قریب جو اللیگل سلاٹر ہاؤسز تھے ان کو بند کیا. تو اگر ادارہ نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہوتے. ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری معزز عدالتیں جو ہیں they are not sensitized over the جو کرائم کی انٹینسٹی ہے یا سفیرٹی ہے فوڈ کے کرائم کی، وہ ان لوگوں کو بیل دے دیتے ہیں. بیل کے بعد دوبارہ سے یہ کسی نئی جگہ کے اوپر نئے نام سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ادارے کو صرف اگر آپ اس کے اگینسٹ آل آڈز اس کی پرفارمنس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اگر ادارہ یہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی خالص نہ ملتا. اب لوگوں کی اندر سے ادارے کا خوف نمبر 1 وہ ضرور ہونا چاہیے تھا، ہے بھی. لیکن جب عدالتیں اس خوف کو مائنس کر دیتی ہیں ان کو بیل دے کے تو وہ اس طرح کے ریزلٹس نہیں آتے. نمبر اچھا 1 عاصم صاحب، سوری ٹو کٹ یو، ایک اور سوال. جہاں ادارے کا خوف ہے وہاں ادارے کے جو اہلکار ہیں جو انسپیکٹر لیول پر یا اس کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں ان کا خوف بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آج ہمارے یہاں چھاپا پڑا ہے، ہماری دکان یا ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، کل کو افسران آ جائیں گے بھتہ وصولی کے لیے اور پہلے سے زیادہ پیسے وصول کر کے اس کاروبار کو چلنے دیں گے. جو ادارے کے اندر کی کرپشن ہے اس کو آپ کیسے، اب یہ مت کہیے گا کہ کرپشن ہے نہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے انسپیکٹرز کو، ایسے افسران کو پکڑا بھی، اس سے کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میڈم میں یہ کہتا ہوں آپ سروے کریں میرے ساتھ چلیں. کم از کم آپ 200 فوڈ بزنسز کو جو ہے وہ انٹرویو کریں. اس کی بیسس کے اوپر آپ ایک نتیجہ ڈرا کیجئے کہ ادارہ کس حد تک وہاں پہ کرپشن پائی جاتی ہے. میرے پاس کم از کم ایسے بہت سے، ایک بہت ہی ہوسٹائل میٹنگ ہو رہی تھی جس میں تمام پروونس سے ملک سیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندے موجود تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے لوگ سختی کرتے ہیں، آپ کے لوگ دودھ گرا دیتے ہیں، آپ کے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بڑی ہوسٹائل میٹنگ پورے پنجاب کی چل رہی تھی. تقریباً 80 کے قریب پورے پنجاب سے لوگ موجود تھے. صحیح. تو میں نے کہا چلیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن مجھے ایک ایسا واقعہ بتا دیں جہاں پہ ہمارے بندے نے آپ سے پیسے لیے ہوں. میڈم خدا کی قسم کوئی بندہ ان میں سے نہیں بولا. اس نے کہا سر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. ایک چیز
ہم نے بالکل تقریباً 15 کے قریب ایسے آفیسرز اور آفیشلز کو ہم نے ڈسمس فرام سروس کیا جو اس طرح کے معاملات میں انوالو تھے. جو ایڈمن ٹریننگ کو 15 سے 20 اس طرح کے واقعات تھے, ہم نے ان کی سروسز کو ختم کر دیے. کم از کم میرے ٹائم میں ہم 40 سے 50 لوگوں کو کرپشن کے ایشو کے اوپر فارغ کر چکے ہیں. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, کہ سسٹمیٹک ایررز ہو سکتے ہیں. اس 2 سال کے عرصے میں کسی ایک شخص نے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی میں بڑی کرپشن نہیں کی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اسٹرکٹ چیکس اینڈ بیلنسز کا جو ہے وہ سلسلہ کریٹ کیا ہوا ہے, اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے اوپر میرا کانفیڈنس لیول 90% پلس ہے. اب 10% کا میں مارجن جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن سسٹم کو وہ تھوڑا سا وہ اس میں دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی جو ہے نا سسٹم میں کوئی چھوٹا موٹا کسی ہو سکتا ہے کسی سینئر آفیسر نے اس کو ریکویسٹ اس کام کے لیے کر دیا ہو. تو کسی بھی پنجاب میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سب سے کم اگر کمپلینٹس ہیں تو وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری سے جو ہے وہ ایک طرح سے قطع نظر اختیار کیے ہوئے ہیں, صرف نظر اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم بالکل ویجیلنٹ ہیں. ہماری ویجیلنس کی ٹیمز, ہم اپنے دوستوں سے تعلق والوں سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ایسا انسٹنس آتا ہے تو زیرو ٹالرنس. ٹھیک. آصف صاحب, جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ہم ایک مارجن ایسا رکھتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ سبارڈینیٹ کو کسی سینئر افسر نے کسی کام کا کہا ہو, وہ اس نے کر لیا ہو اور وہ قانون کے دائرہ کار میں نہ آتا ہو. اسی طرح آپ کے ادارے پر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی مچھلیوں پر تو ہاتھ ڈال لیتے ہیں, یعنی ریڑھی بان ہیں, چھوٹی دکان چلانے والے, کاروبار والے, ان پر تو آپ چھاپے مارتے ہیں, ان کو فائن بھی کرتے ہیں. لیکن جو بڑے برانڈس ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ میڈم بہت سی چیزیں عرف عام میں ایسے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو اسٹریٹ فوڈ ہے اس کے اوپر ہم نے ان کی ٹریننگز بھی کروائیں, ان کو ہم نے پی پیز دیے, ان کی ہم نے میڈیکل اسکریننگ فری کروائی. اور اگر ہم نے کسی چھوٹے بزنس پوائنٹ کے اوپر فائن بھی کرنا ہوتا ہے تو بالکل مائنر سا فائن کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کا بزنس بھی افیکٹ نہیں ہو. جہاں تک بڑے بزنسز کا تعلق ہے, جتنے سے آپ کے 4 سٹارز 3 سٹارز جو ہیں, ایون 5 سٹار جو ہیں, ان کے اوپر بھی ہم انسپیکشنز کرتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹری کے اوپر ہم انسپیکشن کرتے ہیں, اور ان کو اگر وہاں پہ وائلیشن ہے تو اس کے مطابق اگر ایف آئی آر دینی پڑتی ہے تو ہم اس کے اوپر ایف آئی آر دیتے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی, وہاں سے 90,000 کلو گرام جو ہے ایکسپائرڈ گوشت پکڑا, اور 90,000 کلو گرام. اور اتنا بڑا گروپ تھا, اس کے مالک کے اوپر اور مینیجر کے اوپر ایف آئی آر دی. بہت سفارشیں آئیں, ہم نے کہا نہیں جی, مالک کے اوپر ہم ایف آئی آر دیں گے, اور پھر اس کو سزا بھی ہوئی. اور بعد میں وہ پولیس کی ابھی وہ جو ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے وغیرہ چل رہی ہے. تو یہ امپریشن جو ہے وہ بالکل تاثر وہ حقائق کے برعکس ہے. ہم ایم این سیز کو ہم نے بند کیا ہے, ہم نے بڑے بڑے جو گھی کی فیکٹریز تھیں ان کو بند کیا. تو یہ بالکل بھی اگر ہم اسمال فوڈ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم بڑے والے جو یونٹس ہیں ان کو انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھیں اسمال فوڈ پوائنٹ اگر اس کا لائسنس ہی 1500 کا ہے تو ہم اس کو کتنا فائن کریں گے؟ 2000 نہیں تو 5000 کر دیں گے. ہم نے تو اس کی کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ لائسنس کی کیٹیگری کیا تھی. لیکن اگر کوئی بگ فوڈ پوائنٹ ہے تو اس کے اوپر ہم 10 لاکھ بھی فائن کرتے ہیں, 5 لاکھ بھی کرتے ہیں, تاکہ ہم نے اس کی جو وائلیشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کے لائسنس کی کیٹیگری کو بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ تاثر جو ہے حقائق کے خلاف ہے. ابھی ایک اور پوائنٹ جس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں, بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی ریسٹورینٹ سے کھانا کھا لیا, کسی جگہ کوئی فیملی چلی گئی, فوڈ پوائزننگ ہو گئی, اور اس میں ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے. وہ 2 بچوں کا کیس تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ موٹر وے کا واقعہ مجھے یاد ہے, جہاں بیکری سے کچھ آئٹمس لی تھیں اس فیملی نے, ان کے ساتھ ہی ہوا. پھر ایک شادی ہال میں ایسا واقعہ ہوا. تواتر سے فوڈ پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, کیونکہ بڑا کامن ہے یہ ہماری اس وقت فوڈ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان میں. دیکھیں ایک تو جتنا بڑا پروونس ہے اس میں مائنر ایشوز ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں, موٹر وے جو واقعہ تھا
وہ بھی جب اس کی فورینزک رپورٹ آئی تو وہ واقعہ جو ہے کاربن مانو آکسائڈ کی وجہ سے، لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ جو کاموکی والا واقعہ ہے اس کے اندر بھی پوائزن شامل کیا گیا تھا، خدا نخواستہ پوائزن شامل تھا، بعد میں فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ نے اس کو ثابت کیا۔ جو شادی حال والا واقعہ ہے اس کے اندر جو مین جو ایشو تھا وہ ہم نے اس کو بند کیے رکھا ایک خاص عرصے کے لیے، اور اس میں 20-25 لوگ افیکٹ ضرور ہوئے تھے اس کھانا کھانے کی وجہ سے، لیکن جب ہم نے اس کو بند کر کے تحقیقات کی تو وہ بہت زیادہ کوئی سیریس نوعیت کا ایشو نہیں ہوتا۔ کیا ہے کہ بعض اوقات میڈیا ہائپ ایک طرف سے چل پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی ڈیفینسو ہو کے اس پہ انویسٹیگیٹ جب کرتے ہیں تو پھر مختلف حقائق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جو فوڈ پوائزننگ نارملی سمر سیزن کے اندر ہوتی ہے، اس کی وجوہات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے بعض اوقات مینج کرنے کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے غفلت اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹاسک ہمیں ملے ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا واقعہ نہیں ہو، اور لوگوں کو ایجوکیٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ ایس او پیز ادارے کی طرف سے جاری کی جاتی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ اسمال بزنس والوں کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اسی طرح سے جو ریسٹورینٹس چلا رہے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر جو کچن ہیں ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، ایکسپائری کب تک ہے، کیسے کھانا جو آیا اس میں مختلف کیٹیگری ہوتی ہے نا، ان کی ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی میڈم، ہماری جو ٹریننگز ہیں اس کے اندر جو ہمارے فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کے مینیجرز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اونرز ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اور جو فوڈ ہینڈلرز کی ٹریننگ ہے اس کا ہم نے ایک بڑا شارٹ سا، بڑا اہم سا بنا کے ایک کرسپ سا چارٹ وہ بھی دکانوں کے اوپر یا مختلف جو فوڈ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آویزاں کرایا ہوا ہے کہ ان کو یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم ہدایات ہیں، ان کے اوپر ہم نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے صارفین کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ اویئرنیس میٹیریل جو ہے وہ شائع کیا ہوتا ہے، جیسے گوشت جب انہوں نے لینے جانا تو کس چیز کا خیال رکھنا ہے، اشیاء خورد و نوش لینے جانا ہے تو اس وقت کس چیز کا خیال انہوں نے رکھنا ہے، دودھ لینے جانا ہے تو اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی جو ملاوٹ ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی ہم نے صارفین کی آگاہی کے لیے بھی اور فوڈ جی، ہینڈلرز کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے لٹریچر جو ہے وہ فراہم کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اب تو عاصم صاحب کیمیکل دودھ بنایا جا رہا ہے، یہ کیمیکل دودھ تو انتہائی خطرناک ہے اور اس کی کنزمپشن چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، نومولود بچے بعض اوقات مائیں ان کو مدر فیڈ کی بجائے یہی دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ڈبے کا افورڈ نہیں کر پاتے، یہی دودھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں، دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیمیکل دودھ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہو۔ لیٹ سپوز ادارے کی نظر سے نہیں یہ گزر پایا اور وہ گھر تک پہنچ جائے تو گھر والے کیسے تعین کریں اس کا؟ دیکھیں یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور دودھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کے اندر پروٹین بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، جی، اور یہ مکمل غذا کے قریب ہے۔ اور جو جعلی دودھ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خشک دودھ لیتے ہیں جو اکثر اوقات سمگلنگ کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ یہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے 2 یا 3 طرح کی ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ملاتے ہیں، اس کو مختلف اس کے اندر کیمیکلز جس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے، جس میں یوریا ہے، جس میں فارمالین ہے، جس میں جی ایم ایس ہے، جس میں سی ایم سی ہے، یہ ملا کے تو اس کو ایک خاص شکل جو ہے وہ دے کے بعض اوقات تھوڑی سی شوگر اس میں ایڈ کر لیں گے یا کوئی اور اچھا، پریزرویٹو ایڈ کر لیں گے، یا سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے، تو یہ سارا وہ مکسچر سا بنا کے اس کو جو ہے نا ایک محلول کی شکل میں جو ہے نا وہ بنا کے تو یہ لوگ جو ہیں دھوکہ دہی کے ذریعے سے لوگوں تک مہیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ان کو غذائی دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ذریعے سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے لوگوں تک بیماریاں پہنچا رہے بالکل ایسا ہیں۔ ہی ہے، جو میں نے آپ کو کیمیکل کمپوزیشن اس کی بتائی ہے، جی، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو آپ نے اس کے اندر فیٹ شامل کی ہے، یعنی کہ نباتاتی فیٹ اس کے اندر جو آپ نے ایڈ کی ہے،
اس کی وجہ سے ہارٹ افیکٹ ہوگا. اوہو. جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے آپ کے کڈنیز افیکٹ ہوں گے, لیور جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہوگا, لنگز افیکٹ ہوں گے, اور ان کے بعض اوقات جو ہے وہ کینسرس افیکٹس بھی ان کیمیکلز کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہیں یہ پورے معاشرے کے دشمن ہیں, یہ خواتین کے, بچوں کے, بزرگوں کے, نوجوانوں کے دشمن ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کرائم اگینسٹ سوسائٹی کی جو ایک پوری کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پورا اورینٹیشن ہی ڈیفرنٹ ہے. کرائم اگینسٹ انڈیویجول از اے کرائم اگینسٹ 1 in 2 person یا 2 in 2 persons. لیکن جس نے وہ 1,00,000 لیٹر دودھ ڈیلی بنا کے جعلی جو دے رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کم از کم وہ 10 لاکھ لوگ تو اس کو کنزیوم کرتے ہوں گے کسی نہ کسی صورت کے اندر. تو وہ روزانہ کی صورت میں ایک سلو پوائزن جو ہے وہ بیچ رہا تھا. تو ایسے شخص کو تو بالکل بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرنا چاہیے. کورٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے, یہ کیمیکلز جو ہے وہ لوگوں کو پلا رہا ہے, یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. اور اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ کرائم کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا, اس کو جو ایک سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے وہ دینی چاہیے. آپ کے ادارے کی طرف سے کن سزاؤں کا تعین کیا گیا اس کے لیے؟ دیکھیے ہمارا جو فوڈ اتھارٹی ایکٹ ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011, اس کے مطابق 7 سال تک سزائیں ہیں, 10 سال تک سزائیں بھی ہیں, لیکن اس میں کچھ بیل کے جو ہے نا وہ سیکشن موجود ہیں کہ بیل بھی مل جاتی ہے. ابھی ہم اس ایکٹ کے اندر ترامیم لے کے آ رہے ہیں. ملاوٹ کی سزا جو ہے وہ 14 سال تک کر رہے ہیں, اور ہر طرح کی ملاوٹ کو ہم ایک نان بیلیبل اوفینس کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب سخت سزائیں ملیں گی, بیل نہیں ملے گی, تو مزید اس ملاوٹ مافیا کا رستہ رکے گا, اور انشاءاللہ جو عوام ہیں ان کو بہتر جو اور معیاری جو غذائیں ہیں وہ میسر آئیں گی. ایک اور ایسی چیز جو روزانہ ہمارے کھانے میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے گھی, کوکنگ آئل. اب اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ مردہ جانوروں کی انتڑیاں بھی ہیں, کچھ ان کے ایسے اعضاء جن کو استعمال نہیں کیا جا رہا, جن کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہوئے, اور پتہ نہیں کون کون سے جانور استعمال کرتے ہوئے گھی اور آئل بنایا جاتا ہے. وہ کس حد تک خطرناک ہے اور اس کے خلاف آپ کتنا کریک ڈاؤن کر چکے ہیں, اب کتنا سیف اس کو بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو گھی انڈسٹری کے ذریعے سے جو گھی آ رہا ہے یا آئل آ رہا ہے, اس میں ہائی اینڈ انڈسٹری بھی ہے, میڈیم لیول کی انڈسٹری بھی ہے. وہاں پہ تو نارملی جو ہے وہ سیف پریکٹسز ہوتی ہیں, بہت زیادہ سیریس نوعیت کے ایشوز نہیں ہوتے. لیکن دس ڈزنٹ مین ہماری 3 سال میں 3 دفعہ جو ہے وہ گھی کی کیمپین چلتی ہے. پوری انڈسٹری کی ہم سیمپلنگ کرتے ہیں, رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں, اور جہاں پہ بھی ایشو ہوتا ہے اس کے مطابق ایکشن لیتے ہیں. اگر ہم بڑی سے بڑی انڈسٹری کو بھی بند کرنا پڑتا ہے تو ہم کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس پہ جو مین ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی جب بڑی عید کا ٹائم آتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ, کیونکہ جانوروں کی چربی وغیرہ جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ حویلیوں کے اندر, گلی محلوں کے اندر, رہائشی علاقوں کے اندر اس کی چربی کو پگھلا کے اس سے جو ہے نا وہ گھی وغیرہ تیار کر لیتے ہیں. تو ان کے خلاف ہمارا جو ہے وہ کریک ڈاؤن چلتا رہتا ہے, اور اس میں لائف سٹاک کے ساتھ مل کر پچھلے سال میں بھی ہم نے تقریباً کافی بڑے جو ہے وہ کریک ڈاؤنس اس حوالے سے کیے, اور اس انڈسٹری کو جو اس طرح سے کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر ہم FIR بھی دیتے ہیں, ان کی وہ پریمیسز کو بند بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عاصم صاحب, پھر ایک اور مسئلہ, کیونکہ خاتون خانہ ہونے کے ناطے میں کچن میں کام بھی کرتی ہوں, صحافی ہونے کے ناطے یہاں سوال بھی کرتی ہوں, اور اس سے پہلے انویسٹیگیٹو جرنلزم جب میں کر رہی تھی تو میں نے خود جا کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. مسالوں میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے, چاہے وہ نمک ہو, چاہے وہ سرخ مرچ ہو, چاہے وہ سوکھے دھنیے کا پاؤڈر ہو, مطلب یو نیم اٹ, اور وہاں پر آپ کو ملاوٹ مل جائے گی. جس طرح کی, یعنی پتھر پیس کے ڈال رہے ہیں, کوئی گھاس پھوس کو رنگ کر کے اس میں ملاوٹ کریں, یہ اتنا خطرناک ہے. مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں اس سے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور یہ جو مافیا اس کے خلاف آپ کیا کیا سزائیں سامنے لاتے ہیں اور کیا ان کو سزائیں ملتی ہیں؟ دیکھیں اسپائسیز کے حوالے سے 2 ایشوز پائے جاتے ہیں میجر. ایک تو یہ ایشو ہے کہ
جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کی کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم نے اس طرح کے 3-4 بڑے ریڈز میں نے خود کیے، رنگ محل کے ایریا میں 2 بڑے ریڈز تھے جو میں نے کیے، اسی طرح شالمی کے ایریا کے جی اندر جو ہے ایک ریڈ کیا گیا۔ نسبت روڈ یہ بھی اندرون جی شہر کا جی جی علاقہ جی ہے، وہاں پہ بھی ایک گھر کے اندر بہت بڑا یونٹ لگا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے برانڈز کے مسالہ جات جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے۔ تو یہ مس برانڈنگ اس میں ایک ایشو۔ دوسرا یہ ہے کہ اڈلٹریشن کیا لوگ کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرینیس سبسٹانسز جو ہے وہ شامل کر کے، جیسے برادہ ہے، جیسے اس طرح کی جو ہیں جو کم قیمت چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل بھی کر کے تو اس کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح سے اسپائسیز کے اندر اڈلٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ہم بالکل بھی اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے قطع نظر نہیں اختیار کیے ہوئے، بلکہ ہم اس کے اوپر ہماری ویجیلنس کی ٹیمز جو ہیں وہ بھی متحرک رہتی ہیں، ہماری آپریشنز کی ٹیمز بھی جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرتی رہتی ہیں۔ اور پچھلے سال میں بھی ہم نے تقریباً 2.5 لاکھ کلو گرام کے قریب اس طرح کے جو مضر صحت مسالہ جات تھے، جو کہ ایک تو مس برانڈنگ والے اور دوسرے جو ہے اڈلٹریشن والے، ان کو ہم نے طلب کیا۔ اور اس کو ہم نے جو 5 موسٹ اڈلٹریشن والے بزنسز ہیں اس کے اندر بھی شامل کیا ہوا ہے اسپائسیز کو، مثالوں والا۔ مثالوں والوں کو۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی مسالہ آپ نے کرنا ہے اس کی پیکنگ اور اس کی ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسالہ کہاں سے آیا ہے، تاکہ ہم اس پوائنٹ کو، اس فوڈ پوائنٹ کو ویریفائی کر سکیں۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جیسے دالیں ہیں، چینی ہے، بیسن ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو پیک تو کر دیا جاتا ہے اگر ہم بڑے بڑے اسٹورز پر، جنرل اسٹورز پر جائیں، لیکن ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی۔ اب شیلف لائف تو ہر کسی پروڈکٹ کی ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے یقینی بناتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہم صارفین کو بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو سب سے پہلے دیکھیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے جو مارٹس ہیں وہ اس کی شارٹ ایکسپائری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کیچپ ہے اس کی ایکسپائر ہونے میں 15 دن رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو آدھی قیمت کے اوپر لگا دی ہے۔ اب خواتین خانہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیچپ جو ہے یہ 15 دن میں ختم نہیں ہونے والا، تو اس وجہ سے کبھی بھی کوئی آپ کم قیمت کے اوپر دیکھیں، جو بھی فوڈ آپ کو ایک خاص جو اس کی قیمت ہے اس سے کم مل رہا ہے تو اس کو نہ لیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے، اس میں ایکسپائری کا ایشو ہو سکتا ہے، اس میں اس کے سب سٹینڈرڈ ہونے کا جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور جو ایکسپائری والے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور جو شیلف لائف ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں جب ہم انسپیکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو شیلف لائف اس نے مینشن کی ہوئی ہے، کیا جو اس کے ڈاکیومنٹس کے اندر جو جب اس نے کسی بھی مطلب ایف ڈی اے وغیرہ سے اپنی رپورٹ کرائی تو اس ڈاکیومنٹ کے اندر اتنی ہی شیلف لائف موجود تھی، تو یہ ساری چیزیں ہم انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صارفین کو بھی اس کے اوپر مطلع ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ لینے جاتے ہیں تو ضرور اس کی ایکسپائری کو چیک کریں، اور اگر آپ اس کے جو حلال اور نان حلال ہونا ہے اس کو بھی آپ ضرور چیک کریں کہ یہ حلال ہے، حلال سورسز سے آیا ہے یا نان حلال سورسز سے آیا ہے۔ اس کی بھی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ کون کون سے کوڈز ہیں جو نان حلال چیزوں کے ہیں۔ بالکل، یہ تو جو چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں اس پر زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جو آج کل درپیش ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل، ان کو بڑا شوق ہے کہ وہ گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ فون اٹھاتے ہیں اور مختلف جو ایسی ایپس ہیں جن کے ذریعے سے فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے بھی تو بڑا چیلنج ہوگا کہ کوئی ہوم شیف بھی اس پر موجود ہے، اور ایسے ریسٹورینٹس جو گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں یا اسمال بزنس ہیں، ان کی چیکنگ کیسے کی جاتی ہے، اور کیا ان کی بھی لسٹ ہوتی ہے، کیا وہ بھی رجسٹر ہوتے ہیں، اس کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے جب بھی کوئی آرڈر کرنا ہے تو آپ یہ ضرور ان سے پوچھیں کہ آپ فوڈ اتھارٹی سے لائسنسڈ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی فوڈ سیفٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ ہوئی ہے یا نہیں، وہ بھی آپ ان سے ضرور چیک کریں۔ اور تیسری بات میں یہ ویسے ہی کہتا ہوں کہ جو ایک ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہماری جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ 30% کو کراس کر رہی ہیں، یعنی کہ اگر 100 ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس میں سے 30 سے زیادہ جو ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے، اور بہت ینگ ایج میں ہو رہی ہے، اور ینگ ایج میں۔ اب اس میں 3 بڑے فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھی اور آئل سب سٹینڈرڈ بھی استعمال کرتے ہیں،
اور اس کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں، ایک چیز۔ اچھا، دوسرا یہ کہ رات کو لیٹ کھاتے ہی سو جانا، یہ اس کا ایسا ایک بھی بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا چیز جو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جنک آئٹمس کو بہت زیادہ کر لیا ہے، ہم نے ہیلدی پروڈکٹس کو، آرگینک پروڈکٹس کو چھوڑ کے جنک فوڈز کی طرف، یعنی کہ جس میں زیادہ فیٹس ہوتی ہیں، مطلب پیزاز وغیرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جی، فیٹس پریزرویٹیوز بھی ہوتی بہت ہیں، استعمال اور کیے جاتے ہیں، فروزن فوڈ کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر اس کا ایکسیسو یوز بھی جو ہے ہمیں اس طرح کی بیماریوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو میرے سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ہیلتھ کے ٹپس کیا ہیں، تو میں کہوں گا کہ اگر آپ نے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی صحت کے لیے آپ اپنے آئل کی انٹیک کو آدھا کر دیں، آپ اپنے شوگر کی انٹیک کو 1/4 کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو کولڈ ڈرنکس کی انٹیک ہے اس کو آپ 1/10 کر دیں، اور آپ اپنی اسپائسیز کی انٹیک کو بھی سبسٹینشلی جو ہے وہ ریڈیوس کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی صحت اچھا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ تو بڑی آئیڈیل سینیریو پر ہم نے بات کی، لوگ اس کی طرف تو نہیں آئیں گے، لیکن ویسے بس یہ مجموعی ہمیں یہ جن چیزوں کا ہم ذکر کریں، جن مسئلوں کا ذکر کریں، اگر اپنی ذمہ داری آپ محسوس کریں تو یہ سب کریں گے ہی نہیں، جو ملاوٹ کی بات کر رہے ہیں، سب اسٹینڈرڈ چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، بڑا ہم نے عوام سے جو بھی ریلیٹڈ سوالات تھے وہ پوچھ لیا، حالانکہ بہت سی چیزیں رہ گئی، آئس کریم، کولڈ ڈرنک، یہ ساری چیزیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ ادارے کی جانب سے اب 2026 اسٹارٹ ہو گیا ہے، کیا پلانس ہیں، کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں فوڈ ریلیٹڈ جن پر زیادہ کام ہو رہا ہے، کیا نئی ایسی چیزیں لے کر آئی جا رہی ہیں جس سے میک شور کیا جا سکے کہ عوام تک خالص غذائیں پہنچ سکیں، اچھا فوڈ پہنچ سکے؟ دیکھیں، جہاں تک لیگل فریم ورک ہے تو اس میں 3 اہم چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2026 امینڈیڈ ڈرافٹ جو ہے وہ ہم نے انیشیٹ کر دی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نے کیبنٹ سے جو ہے وہ اپروو کرانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963 اس کا بھی امینڈمنٹس کا ڈرافٹ ہم نے بھجوا دیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہمیں میٹ سیفٹی کے حوالے سے بہت سی چیزیں کرنے آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ہم جو پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کا ایکٹ تھا اس کو بھی اپنے ہی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ مرج کر رہے ہیں، اور سلاٹر ہاؤسز کے حوالے سے ہم نے اپنا ایکشن پلان بھی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ تو یہ لیگل آسپیکٹ کے حوالے سے، جہاں تک ہمارے اس سال کے حوالے سے ٹارگیٹس ہیں، اس میں ہم نے انشاءاللہ جو ملاوٹ مافیا کا تھوڑا بہت 10-20% رہ گیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سال میں اس کی بھی ہم نے سرکوبی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اپنا ہیڈ کوارٹر انشاءاللہ اس کا PC1 اور PDWP سے جو ہے نا وہ اپروو ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا ٹینڈر پروسیڈنگس چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ ہم نے راولپنڈی کے اندر ایک جو لیب ہے اس کا بھی PC1 اپروو ہو گیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ دنوں میں کام شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے اس کو انہینس کرنا ہے، یعنی کہ ہم تقریباً اس سال میں 50 سے لے کر 100 تک ٹیمز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے، تاکہ ہماری جو آپریشنل کیپیسٹی ہے وہ بڑھے۔ اس کے علاوہ ہم اسکول نیوٹریشن پروگرام کو اس کا فیز 3 اس سال میں شروع کریں گے، اور ایک تو یہ ہے کہ ہم میکسیمم اسکولز کو نیوٹریشن آسپیکٹ سے کور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم 100 کے قریب اسکولز میں اسکول میل بھی جو ہے وہ دیں گے۔ حکومت کی طرف سے ہوگا یہ؟ فی الوقت تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے فنڈ سے ہی اس کو جو ہے وہ مینیج کرے گا، اور فلنتھراپسٹ کی مدد سے، جس طرح سے ہم نے اس فیز میں کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو اسکولز میں جا کے، کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے ان کی بچوں کی اور خواتین بچیوں کی نیوٹریشنل ویل بینگ کے حوالے سے کیمپس بھی کریں گے، ان کو لیکچرز بھی دیں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ کی آپ کی زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے۔ اور خواتین کی فوڈ سیفٹی ٹریننگ ہم نے پچھلے سال آغاز کیا تھا اس کا، کہ فری آف کاسٹ ہم ان کو آن لائن فوڈ سیفٹی ٹریننگ جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، میں اس طرف آنے ہی لگی تھی کہ اگر بچے کی صحت کو اچھا بنانا ہے تو ماں کی صحت اور ماں کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ سب پرووائڈ کرنا ہمارے ہاں تو ماں ہی کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ دیکھیں، نیوٹریشن ویل بینگ کے حوالے سے ہمارے مین فوکس ایریاز 2 ہیں، ایک کڈز نیوٹریشنل ویل بینگ اور ایک ایڈولسنٹ گرلز نیوٹریشن ویل بینگ، کیونکہ کڈ اگر صحت مند ہوگا تو وہ اتنا ہی اچھا جو ہے وہ برین ہوگا۔
اور اسی طرح سے جو خاتون اگر جو آج ایڈولسنٹ گرل ہے جی کل کو 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد اس کی شادی ہونی ہے تو وہ جتنی ہیلدی ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو اتنا ہی اچھا جو ہے وہ ریز کر سکے بالکل گی. ٹھیک ہے, تو اس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اس کو سپورٹ بھی ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. اور خواتین میں نارملی جو انیمیا ہے اس کے ایشوز پائے جاتے ہیں, کیلشیم ڈیفیشنسی کے ایشو پائے جاتے ہیں, اسی طرح سے وائٹامن اے ڈیفیشنسی کے ایشو پائے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے, یہ 3 میجر ایشوز خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں, تو ہم اس پروگرام اور پیکیج کے ذریعے سے ان کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. اچھا, اور یہ پورے پنجاب میں آپ پورے پنجاب میں اس کو میڈم. انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. یہ تو بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. جو موجودہ حکومت ہے وہ کتنا ان چیزوں پر ایمفسائز کر رہی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کے طور پر ان کی ذمہ داری ہے وہ پورا کر رہی ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جیسے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے یا آپ کو مشینوں کی ضرورت ہے, جس طریقہ کار سے آپ مختلف کھانوں کو, گھی کو, مسالوں کو چیک کرتے ہیں, اس کی ضرورت وہ پوری ہو رہی ہے؟ دیکھیں, وزیر پنجاب صاحبہ جو ہے نا ان کا بڑا فوکس ہے اس حوالے سے, اور ہمیں جو زیرو ٹالرنس اگینسٹ اڈلٹریشن مافیا کی پالیسی سی ایم صاحبہ نے دی ہے, وہ ہماری رپورٹس کو ریگولرلی مانیٹر کرتی ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم نے ان کے ساتھ اپنی جو میجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان سے شیئر کرنی ہوتی ہیں. ان کے جو اسٹاف آفیسرز ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیلی بیسس پہ شیئر کرنی ہوتی ہیں. ان کا بہت زیادہ فوکس ہے, اور پچھلا سال میں کہوں گا کہ آپ پہلے بھی رپورٹنگ کرتی رہی ہیں, پچھلا سال الحمدللہ تاریخی کامیابیوں کا سال پی ایف اے کے حوالے سے رہا ہے. کبھی بھی ملاوٹ مافیا کی سرکوبی اس لیول تک نہیں ہوئی جتنی ہم نے پچھلے سال اچیو کی. تو اس کا مین صحرا جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو جاتا ہے, کہ انہوں نے ہمیں فلی ایمپاور کیا کہ آپ نے غلط بات کسی کی بھی نہیں سننی, اور قانون کے مطابق آپ نے سختی کرنی ہے. قانون کے مطابق جو غلط کام کر رہا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لینا ہے, تاکہ بہتر خوراک کی اور معیاری خوراک کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ پروویژن وہ یقینی بن سکے. تو انشاءاللہ یہ سال ہم اس سے بھی زیادہ کامیابیوں کا سال بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی پاکستان کو بھی بہت کامیابیاں دے, اور یہ جو مسائل ہیں ان کا حل ہو جائے. عاصم صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. اور مجھے امید ہے کہ دیکھنے والوں کو ان کے سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم پھر ایک اور سیشن عاصم صاحب سے کرنے کی گزارش کریں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.